मेरी बिल्ली काली और नखरीली थी। इतनी जल्दी किसी को अपने पास आने नहीं देती। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि देवर साइम भागता हुआ मेरे कमरे में आया। अचानक से उसकी नज़र मेरी बिल्ली पर पड़ गई। एकदम से उस हालत में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं समझी थी शायद साइम ने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो 2-4 दिन ही गुजरे थे कि साइम मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई। मैं साइम की फरमाइश सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो समझ रही थी बच्चा है, कुछ दिन तक तो भूल ही जाएगा, लेकिन उसने तो बिला झिझक ही मुझसे वो चीज़ मांग ली जिसमें आज तक छुपा कर रखा हुआ था। साइम की अनोखी फरमाइश से परेशान रहने लगी थी। वो इतना ढीठ और ज़िद्दी निकलेगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं ना कुछ कर सकती थी ना उसे कुछ बोल सकती थी। वो ज़िद कर रहा था कि मेरी काली बिल्ली देखनी है, और मैं बौखला आ गई थी कि उसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी। ये मेरे लिए बहुत हैरत का मुकाम था जिसे मैं लाखों पर्दों में छुपा रखती थी। साइम की नज़र कैसे उस पर पड़ गई। साइम किसी अकाब सी नज़र रखता था, जो मेरी इतनी एहतियात के बावजूद भी ना जाने कैसे मेरी काली बिल्ली को देखकर उसका दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़वाऊं। मैं मुसलसल उसे टाल टाल कर और बहाने बना बना कर थक रही थी। अब तो वो मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे मियाँ को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई, आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता था, और वो खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैं कोशिश करती कि उसके सामने कम आया करूं। मेरी ये एहतियात काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी कि अचानक साइम को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे मियाँ के ख़ानदान वालों में से किसी की शादी थी, तो इसलिए सब लोग उधर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊं। मैंने सोच लिया कि जब वो सब लोग जाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, पर मायका इसी शहर में ही था। मेरा कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी। इस तरह मुझे कुछ रोज़ देवर साइम का भी सामना नहीं करना पड़ा था, और अगर कुछ दिन गुजर जाते तो शायद वो अपनी ज़िद भी छोड़ देता और ये बात भूल जाता। मगर ऐन वक़्त पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मेरी सासू माँ ने कहा कि शायद इन्हें वही कुछ दिन लग जाए, तो बेहतर है कि मेरा देवर साइम घर पे रुकेगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई का हर्ज हो सकता है, इसके इम्तिहानात करीब हैं। ये बात सुनकर मेरा पारा तो एकदम से हाई हो गया था। मैं अपने चेहरे के तासरात भी छुपा नहीं पाई, जिस पर सासू माँ ने हंस कर कहा, बेटी मूड खराब मत करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम महके चले जाना और जितने दिन मर्जी रह कर आना। सासू माँ बहुत प्यार से बोली तो मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे सारे घर वाले बहुत अच्छे थे, मगर मेरा देवर साइम तो मेरी जान का अजाब बन गया था। साइम के घर रुकने की वजह से मुझे भी उसके लिए घर में ही रहना पड़ गया, और हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। घर वालों के जाते ही साइम पहली फुर्सत में मेरे सर पर सवार हो गया था कि मैं आज हर हाल में अपनी काली बिल्ली दिखाऊं, क्योंकि आज मौका भी अच्छा है, घर पर कोई भी नहीं है। उसकी बात मैं परेशान हो गई थी। और बाज़ार छोटा था, मगर उसकी कद काठ और जिसामत बहुत अच्छी थी। जिन्हें हम बच्चा समझते हैं, जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वो मुझसे किसी ज़बरदस्ती पर उतर आता तो मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने उसे बहाने से टालने की कोशिश की और कदरे सख्ती से डांट कर कहा कि मैं उसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती ज़िद को तंग हो जाऊंगी और सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि वो मुझे तंग ना करे। मुझे लगता था मेरा धमकाने उस पर कोई असर होगा और वो मेरे रोब में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वो अब मेरी कमज़ोरी जान गया था। अभी साइम वक्ती तौर पर तो खामोशी से पढ़ने के लिए अपनी अकेडमी चला गया, मगर अपनी ज़िद नहीं भूला। उसके जाने के बाद मैं इत्मीनान से घर का काम कर रही थी, क्योंकि साइम तकरीबन शीशम के 8 बजे तक वापस लौटता था, और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही फारग होकर कमरे में बंद हो जाऊं। मैं मामूल के मुताबिक काम करके भी फारग हुई थी
کہ سائم گھر واپس آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ آج جلدی گھر آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ آج جلدی کیوں آ گیا، حالانکہ اس کی پڑھائی کی خاطر اسے سب گھر والے چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ بولا کہ آج اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جلدی چھٹی لے کر آ گیا۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا۔ اس کا دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اس کا دماغ میری کالی بلی پر جو اٹکا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اس روز کی مصیبت سے تو میری جان چھوٹے گی، مگر مائکے جاتے بھی لوگ کیا کہتے؟ ابھی شادی کو 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور لڑکی میکے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے رات کا کھانا بنا کر سائم کے سامنے رکھا اور کمرے میں جا کر سونے کا سوچا، مگر سائم نے کھانا ایک طرف کیا اور بولا کہ بھابی کھانا پینا بعد میں ہوگا، پہلے آپ مجھے کالی بلی دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے اب خود نہ دکھائی تو میں آپ کے ساتھ سونے کے بعد چپ کر خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکا بھی سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کی دھمکی پر واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بھابھی کو یوں دھمکاتے ہوئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ مزید ایسی ویسی بات کی یا مجھے اکیلا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش کی تو اس بار میں تمہارے بھائی کے واپس آنے پر ان کی ساری بات بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ ڈٹائی اور سکون سے بیٹھا مسکرانے لگا اور مجھے بتاتے ہوئے بولا کہ دیکھ لے بھابی، بھائی کو میری بات بتاتے ہوئے آپ کو بھی اپنا راز فاش کرنا پڑے گا، وہ راز جو اس گھر میں صرف میں جانتا ہوں۔ اگر کسی اور نے جان لیا تو شاید آپ کے سارے پول کھل جائیں گے۔ بھائی کو حقیقت پتہ چلے گی، بھائی آپ کے گھر ہی سے نکال دیں گے، تب آپ کیا کریں گی؟ اس کے الفاظ پر میں ساکت سی رہ گئی۔ اس کے الفاظ نہیں، کوئی پگھلا ہوا لوہا لگ رہا تھا جو اس نے میرے کانوں میں ڈال دیا تھا۔ حقیقت تھی تو بہت تلخ، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سچ آنے پر وکاس مجھے کیسے چھوڑ دیتے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ اپنے اس شوق کے لیے مجھے یوں بدلحاظی سے دھمکائے گا۔ مجھے آج اکیلا پا کر وہ کسی شیر کی ماند بن گیا تھا۔ اس نے میری ساری خدمت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بات ماننا میری مجبوری بن چکی تھی۔ میں نے کہا سائم، ایک بات ذہن میں رکھو، میری بلی ایسی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد تم اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ پاؤ گے، اور پھر ایک ہی بار تمہارا یہ شوق ختم ہو نہیں گا بلکہ دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دو۔ لیکن اس نے تو میری کسی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے اسے دیکھا اور مدھم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بلی دکھا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو تم بار بار دیکھنے کا نہیں کہو گے اور یہ بات بھول جاؤ گے۔ جتنا دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لینا اور کبھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ میری ہار مان لینے پر وہ بھی اپنے پرانے مزاج میں لوٹ آیا اور بولا، بھابی قسم کھاتا ہوں کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ آپ کا راز راز ہی رہے گا، مگر دوبارہ نہ دکھانے کا مت کہیں۔ میں نے جب سے آپ کی کالی بلی دیکھی ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اس کا وعدہ کریں آپ اسی طرح جب بھی مجھے موقع ہوا، جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے، مجھے بلی دیکھنے دیں گی۔ اس کی بات سن کر میں اسے گھر کی پچھلی طرف بنے پرانے سٹور کی طرف لے کر چلی گئی، حالانکہ میں جانتی تھی اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں اکیلے ہیں، مگر پھر بھی میں ڈری ہوئی تھی۔ یہ میری شادی شدہ زندگی کا سوال تھا۔ اگر کوئی یہ بات جان لیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ سائم بہت خوشی سے چلتا ہوا میرے ساتھ سٹور میں پہنچا اور میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے لائٹ جلا کر اسے کہا کہ جلدی سے بلی کو دیکھ لے اور پھر یہاں سے چلے جائے۔ مجھے اس پر اب بھی اعتبار نہیں تھا۔ میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اسے بگا رکھنے کو اور رکنے کی بہت کوشش کی، مگر بدلے میں اس نے جو حرکت کی وہ میری روح کو فنا کر گئی۔
اس روز سائم کی زبردستی پر میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے اعصاب پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری شادی شدہ زندگی کا اختتام تھا۔ یقیناً سائم آج کے بعد روز مجھے دھمکانے والا تھا۔ جب سائم نے اچھی طرح اپنا شوق پورا کر لیا تو بولا، بھابی آپ کی بلی تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری ہے، لیکن بس یہ ایک دفعہ اس کا دودھ۔ میرا نام نسرین ہے۔ میرے 2 بھائی تھے جبکہ میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میں سب کی بہت لاڈلی تھی۔ میں سانولے رنگ کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے بہت برے حالات دیکھے تھے، کیونکہ ہمارا خاندان لڑکی والوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں میرے لیے رشتے دیکھے جانے لگے، کیونکہ سب کا یہی خیال تھا کہ کہیں کوئی مجھ سے برا ہی نہ کر دے۔ خیر کچھ عرصے بعد میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور کچھ دنوں بعد میری شادی قدیر سے ہو گئی۔ میں تو ہم پرست خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو جہیز میں میرے ساتھ ایک ایسی چیز تھی جو میرے خاندان کے مطابق میری صحت اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری تھی، اور وہ چیز میرے سسرال میں سب سے چھپا کر رکھنی تھی۔ یہاں آ کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی کہ ایسی چیزوں کو میں کب تک کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپا سکتی تھی۔ میکے کی بات تو اور تھی، مگر سسرال میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ تو میرے سر سے ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی تھی۔ دل کرتا تھا اپنی زندگی ہی ختم کر دوں، مگر میرے گھر والے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے ان کے لیے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھتی تھی، اور میں کبھی بھی حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر اس چیز کو اپنے ساتھ سسرال میں لے کر جانا اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، نہ لوگوں کو سوال جواب کا موقع دینا چاہتی تھی، اور بقول اماں کے مجھے شادی کے 6 ماہ تک اسے اپنے ساتھ چھپا کر رکھنا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں کیسے اسے چھپا کر رکھتی؟ مگر اماں نے کہا اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئی تو شادی کے بعد طلاق لے کر گھر واپس آؤں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ ظاہر ہے مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا، اور ویسے بھی 6 ماہ کی ہی تو بات تھی، اس لیے مجھے وہ چیز اپنے ساتھ لانی پڑی۔ وہ تھی ایک کالی بلی۔ یہ تو شکر ہے وہ بلی گونگی تھی، ورنہ میرے لیے زیادہ مسائل کھڑا کرتی، کیونکہ ایک جانور کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو، وہ ہماری بات سمجھ نہیں سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک بڑے سے اٹیچی کیس میں بند کر کے اپنے ساتھ لائی۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا، کیونکہ دیج کا بہت سارا سامان تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا اس بکسے میں کیا ہے۔ سب بہت مصروف تھے، کسی کی نظر اس پر نہیں گئی، اور یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ شروع میں نے تو اپنے کمرے سے منسلک اسٹور میں اسے چھپا دیا تھا، اور وہاں پر ہی اسے کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی کچھ دن اور گزرے میں نے سارا گھر کا جائزہ لیا اور گھر کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں اسے چھپا دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کمرے کے ساتھ منسلک اسٹور میں میرے میاں کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی، اور اسے اچانک ایسے اسٹور میں دیکھ کر میرا میاں کہیں خوف زیادہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص گھر کے یا کمرے کے اندر کسی جانور کو دیکھے گا تو خوف زیادہ ہونا تو بنتا ہے۔ جب تک یہ 6 ماہ نہیں گزرتے یہ بلی میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط تھی۔ میں نے اسے لاکھ پردوں میں چھپا کر رکھا، مگر نہ جانے کیسے میری لاکھ احتیاط کے بعد بھی میرا دیور سائم میرے راز تک پہنچ گیا۔ تب سے میں مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ سائم جسے میں صرف ایک بچہ سمجھتی تھی، وہ اچانک ہی میرے ساتھ عجیب رویہ رکھنے لگا تھا۔ وہ یکدم گھر والوں کے قدموں میں مجھے کام کرتا ہوا پا کر میرے سر پر سوار ہو جاتا اور ایک ہی فرمائش کرتا کہ اسے میری کالی بلی دیکھنی ہے۔ میں پہلے تو اسے بچہ سمجھ کر ہنس دیتی، مگر اس کی فرمائش تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کوئی اس کی بات نہ سن لے، وہ بھی اس کی بات کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اکیلے ہی کالی بلی کو دیکھنے کا کہتا، میں اس کی فرمائش بخلا جاتی کہ آخر میں نے اس کی بلی کیسے دیکھ لی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ کچھ دن پہلے جب آپ چھپ کر اسٹور میں گئی تھی میں ابھی آپ کے پیچھے گیا تھا، اور اسی دن میں نے اسٹور میں آپ کی کالی بلی دیکھ لی تھی۔ اس کی بات پر میں بہت بری طرح شرمندہ ہو گئی۔
میری بد احتیاطی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ میں سائم کو چپ کروانے کی خاطر اس کی منتیں کرنے لگی اور چپ رکھنے کے لیے اس کے لیے فرمائشی کھانے بنانے لگی۔ میں سارا دن کاموں کے ساتھ اب سائم کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتی، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور وہ مجھ سے وہ فرمائش نہ کرے جو وہ چاہتا تھا۔ وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی کو اندازہ ہو بھی جاتا تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ میں سائم کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے روز وہی فرمائش لے کر آ جاتا۔ میں جب بھی اسٹور روم میں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں اسے بچنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اپنے میاں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا میں نے ان کی غیر موجودگی میں ایک بلی سائم کو دکھائی ہے تو شاید وہ مجھے طلاق دے دیتے۔